MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है और इसके साथ ही ये बहस एक बार फिर शुरू हो गई है कि दिफा के लिए कितने फ़ीसद बजट मख्तस किया गया है। बज़ाहिर तो रवां माली साल के लिए 1800 अरब रुपए दिफा की गर्ज से मख्तस किए जाने की तजवीज़ है और ये तासुर भी दिया जा रहा है कि मजमूई तौर पर बजट का महज 18% जो है वो दिफा के लिए मख्तस किया जा रहा है। और ये इम्प्रेशन या ये बातें दुरुस्त नहीं हैं कि दिफा के लिए 80% बजट जो है वो मख्तस किया जाता है। हकीकत क्या है, जो पाकिस्तान का दिफाई बजट है वो वाकई 17-18% होता है या फिर 70-80% हमारे जो वसाइल हैं या उससे भी कहीं ज़्यादा वो दिफा पे ख़र्च होते हैं। तो आज के शो में हम यही गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक बार पहले भी मैंने इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने जो है वो रखी थी और आज एक मरतबा फिर जो है इसको बहुत आसान अंदाज में आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किसी भी मुल्क की जो आमदन होती है, जो इनकम होती है, उसका सबसे बड़ा ज़रिया वो टैक्स होते हैं जो हुकूमत की तरफ से आम शहरियों पर लगाए जाते हैं। अगरचे नॉन टैक्स इनकम भी हुकूमतों के पास होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है, वो इतनी कलील होती है कि वो असल जो इन्हसार होता है किसी भी मुल्क के ख़जाने का, वो जो टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं उन पर होता है। तो FBR जो हमारे रगों से खून निचोड़ता है हर साल और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में जो पैसे इकट्ठे करता है, जमा करता है, दरअसल वही रेवेन्यू होता है, वही आमदन होती है, उसी से जो है वो मुल्क चलता है। तो गुज़िश्ता माली साल के दौरान FBR का जो वो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट था वो पहले 7,470 अरब रुपए रखा गया, मगर फिर इस पे नज़र षानी की गई और रिव्यू करके इसे थोड़ा बढ़ा दिया गया और तय किया गया कि ये जो माली साल है इसमें FBR 7,640 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करेगा। लेकिन ये हदफ हासिल नहीं किया जा सका। अगरचे माली साल ख़त्म होने में अभी कुछ चंद रोज़ बाकी हैं, कुछ 20-22 दिन बाकी हैं, लेकिन FBR के हुक्काम से अगर आप बात करें और अब तक के जो ट्रेंड्स हैं वो ये बताने के लिए जो है वो काफ़ी हैं कि ये जो टारगेट है 7,640 अरब रुपए का वो किसी सूरत हासिल नहीं किया जा सकता और तवक्को है कि शायद 7,300 अरब रुपए का रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर पाए FBR। तो ये 7,300 अरब रुपए जो है वो हमारी मुतवक्के आमदन थी हुकूमत की, जिसकी बुनियाद पे ये जो बजट है वो पेश किया गया। और अब ये जो नया बजट पेश किया गया है कौमी असम्बली में, इसमें जो टारगेट रखा गया है आइंदा माली साल के लिए यानी 2023 और 2024 के लिए, वो 9,200 अरब रुपए का टारगेट रखा गया है कि जी इस साल 9,200 अरब रुपए FBR ने टैक्स कलेक्शन के ज़रिए इकट्ठे करके वफाकी ख़जाने में जो है वो जमा करवाने हैं। तो टैक्सों का ये जो निज़ाम है वो किस कदर नाक़िस, ज़ालमाना और बेरहमाना है, आम फ़र्द का किस तरह से इस्तेहसाल किया जा सकता है और टैक्स कलेक्शन को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, ये एक अलग मौजू है। इस पर फिर कभी जो है वो हम बात करेंगे। फ़िलहाल जो है वो हम दिफाई बजट के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसी तरफ ही जो है वो हम अपना फोकस रखेंगे। तो ये जो हमारी आमदन है, अब एक तखमीना लगाया जा रहा है कि ये जो नया माली साल शुरू होना है 1 जुलाई 2023 से, इस माली साल के दौरान 9,200 अरब रुपए हम इकट्ठे करेंगे, ये हमारी आमदन होगी। हुकूमत की तरफ से ये तखमीना लगाया जा रहा है। अब इस आमदन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जो है वो उन कर्ज़ों पर सूद की अदायगी की मद में ख़र्च होगा जो हमने अपना दिफा मजबूत करने के लिए जो है वो कर्ज़े उठाए हैं और जो है वो अपने दिफा पे जो है जो पैसे लगाए हैं, उन कर्ज़ों की वापसी पे नहीं बल्कि उन कर्ज़ों पे जो हमने सूद अदा करना है। और इसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको बताता रहता हूँ कि मुआशी माहिरीन जो हैं वो इस कदर खुशनुमा जो टर्म्स हैं, इस्तिलाहात हैं, वो इस्तेमाल करते हैं इकॉनमी से मुताल्लिक़ बात करते हुए कि आम आदमी के बिल्कुल पल्ले ही कुछ ना पड़े, उसको समझ ना आए। तो ये जो हम कर्ज़ों पे सूद अदा करते हैं
اسے بڑا اچھا ایک نام دیا گیا ہے ڈیٹ سروسنگ۔ تو جناب ڈیٹ سروسنگ جو ہے اس پہ گزشتہ جو مالی سال ہے اس پہ ہم نے خرچ کیے 3,950 ارب روپے، لیکن یہ جو مالی سال ہے جس کا بجٹ ابھی قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، آپ سنیں گے تو حیران نہیں بلکہ پریشان ہو جائیں گے کہ 7,300 ارب روپے جو ہیں وہ اس سال ہم نے یہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے یعنی قرضوں پر سود کی ادائیگی کی مد میں ہم نے خرچ کرنے ہیں۔ آپ کی آمدن ہے اور متوقع آمدن جو کم بھی ہو سکتی ہے، جس طرح ابھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، لیکن فرض کریں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 9,200 ارب روپے آپ نے اکٹھے کر لیے۔ 9,200 ارب روپے میں سے جناب اب 7,300 ارب روپے تو آپ نے دفاع مضبوط بنانے کے لیے جو قرضے اٹھائے تھے ان قرضوں پر سود کی ادائیگی میں آپ نے خرچ کر دیے، تو باقی کتنے بچے جناب؟ 1,900 ارب روپے آپ کے پاس بچ گئے۔ اب آپ نے دفاع کے لیے براہ راست جو ہے وہ جتنے پیسے آپ رکھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گزشتہ جو مالی سال ہے اس میں 1,563 ارب روپے براہ راست دفاع کے لیے مختص کیے گئے تھے، اور اس سال دفاع کے لیے 1,800 ارب روپے جو ہیں وہ مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح جو ایک اور ہم نے جو فنکاری ہم نے لگائی ہوئی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ایک صریحاً کوشش ہے، وہ یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں اور افسروں کی جو پینشن ہے وہ ہم نے دفاعی بجٹ میں ڈالنے کی بجائے ہم نے سویلین بجٹ میں جو ہے وہ ڈال دی ہے، تاکہ جب آپ پرسنٹیج نکالیں تو وہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ نہ ہو۔ تو یہ جو پینشن ہے وہ بھی دراصل دفاع پہ جو ہے وہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ سال کا بجٹ جو ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں پینشن کی مد میں 530 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، اور ان 530 ارب روپے میں سے جو سول ملازمین جو ہیں ریٹائرڈ ملازمین ان کی پینشن پر ہم خرچ کر رہے تھے 125 ارب روپے اور 530 ارب روپے میں سے، اور باقی جو 395 ارب روپے ہیں وہ ہم فوجی اہلکاروں اور ریٹائرڈ فوجی افسروں کو پینشن کی ادائیگی پر خرچ کر رہے تھے۔ تو اب اگر چلیں 395 ارب روپے پچھلے سال ہم نے مختص کیے تھے، اس سال یہ 400 ارب روپے سے بھی رقم جو ہے یہ تجاوز کر جائے گی، لیکن چلیں فرض کریں اگر 400 ارب روپے ہی آپ پینشن کی مد میں رکھیں ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں اور فوجی افسروں کے لیے، تو 1,800 اور 400 کتنے ہو گئے جناب؟ 2,200 ارب روپے۔ اب آپ کی آمدن تھی 9,200 ارب روپے، 7,300 ارب روپے آپ نے دفاع مضبوط بنانے کے لیے جو قرضے لیے تھے ان پر سود کی ادائیگی میں خرچ کر دیے، باقی بچ گئے آپ کے پاس 1,900 ارب روپے۔ اب آپ نے 2,200 ارب روپے دفاع پہ مزید خرچ کرنے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ خود حساب لگا لیں کہ کہاں سے آئیں گے اور کیسے خرچ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کا ریونیو ہے، جتنی آپ کی آمدن ہے، وہ ساری کی ساری 100% آپ نے دفاع پہ لگا دی، پھر بھی آپ کو دفاع مضبوط بنانے کے لیے مزید پیسے چاہیے، تو مزید پیسے کہاں سے لائیں گے آپ؟ 300 ارب روپے جو ہیں وہ مزید قرضے اٹھا کے آپ دفاع مضبوط بنانے پہ لگائیں گے، اور اگلے سال کا جب بجٹ آئے گا تو یہ جو قرضوں پر سود کی ادائیگی کی مد میں یعنی ڈیٹ سروسنگ کی مد میں یہ جو رقم ہے یہ مزید بڑھ جائے گی، یعنی ایک سال میں کتنی بڑھی؟ وہ 3,950 ارب روپے پچھلے سال مختص کیے گئے تھے، اور اس سال 7,300 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ کیا بتا رہا ہے؟ اگلے سال یہ رقم کہاں جائے گی؟ آپ خود ہی جو ہے وہ حساب لگا لیں۔ اور پھر یہ جو بجٹ ہے دفاع کا، پہلے تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم اپنی آمدن جو ہے وہ 100% نہ صرف دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں بلکہ مزید قرض اٹھا کے جو ہے وہ ہم دفاع کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ اب اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی دیکھیں 14,500 ارب روپے کا بجٹ ہے، اس میں سے اگر جی 1,800 یا پینشن ملا کے 2,200 ارب روپے آپ نے دفاع کے لیے خط پہ خرچ کر دیے، تو جی جناب یہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ تو جناب جو پرسنٹیج نکالی جاتی ہے جب بجٹ بنایا جاتا ہے تو وہ اخراجات کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں بنایا جاتا بلکہ آمدن کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ اب میرے جیسا بندہ اگر اپنے گھر کا بجٹ بنائے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کی آمدن کتنی ہے، وہ کماتا کتنا ہے،
اور وہ اس میں سے بچوں پہ کتنا خرچ کرتا ہے، اپنے دفاع پہ کتنا خرچ کرتا ہے، سیکیورٹی پہ کتنا خرچ کرتا ہے، تو وہ اپنی آمدن کے حساب سے دیکھے گا۔ اب آپ کو بھی یہ جو دفاع کے لیے مختص رقم ہے تو جناب اس کو آمدن کے حساب سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آمدن میں نے آپ کو بتا دی کہ ٹوٹل آپ کی 9,200 ارب روپے ہے، ڈیٹ سروسنگ پہ آپ نے 7,300 ارب خرچ کر دیے، باقی آپ کے پاس 1,900 ارب روپے ہیں، اور دفاع پہ آپ نے خرچ کرنے ہیں 2,200 ارب روپے۔ تو یہ بات کہاں جاتی ہے، کس طرف جاتی ہے، آپ خود ہی جو ہے وہ حساب کتاب لگا لیں۔ اور پھر اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دفاع پہ ہم یہی صرف 2,200 ارب روپے خرچ نہیں کر رہے ہوتے، اور بہت سے خرچے ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح سے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دفاع کے لیے آپ نے بجٹ میں رقم مختص کر دی، اس کے بعد پھر سپلیمنٹری گرانٹس آ جاتی ہیں۔ مثلاً آپ کو ریکوزیشن دی جاتی ہے، وفاقی حکومت کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی افغان بارڈر پہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے باڑ لگانی ہے، پیسے چاہیے۔ ہم نے کرتارپور کاریڈور بنانا ہے، اس کے لیے جی ہمیں پیسے چاہیے۔ ہم نے جی وہ سی پیک کے لیے وہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک نیا ڈویژن ریز کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے۔ وہ جی ہم نے کوئی نیا فوجی آپریشن لانچ کرنا ہے، آپریشن راہ راست آ گیا، آپریشن راہ نجات آ گیا، آپریشن رد الفساد آ گیا، یا واٹس ایور، تو اس کے لیے آپ کو مزید پیسے چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ بعد میں سپلیمنٹری گرانٹس کی صورت میں، یا ان مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کی صورت میں جو ہے وہ مزید دفاع پہ جو ہے وہ خرچ کرنی پڑتی ہے۔ دفاع پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے، ہمیں دفاع جو ہے وہ مضبوط بنانا چاہیے۔ اس پہ کسی شخص کو جو ہے وہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، اور آج کل یہ جو ہے وہ جان کی امان حاصل کرنا مانگنا جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ آخر ایک بھوکا ننگا جو شخص ہے، جس کے گھر فاقے پڑ رہے ہیں، جس کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتا، اپنے بچوں کی یونیفارم نہیں خرید سکتا، اپنے بچوں کی سکول کی فیس دینے سے قاصر ہے، جو بچوں کو 2 وقت کی روٹی اور دودھ یا پھل فروٹ لے کے دینے سے جو ہے وہ قاصر ہے، اور جو اتنا مفلوق الحال ہے کہ اس کے پاس کسی قسم کے کوئی مال و دولت ہے ہی نہیں، اس کے پاس کوئی اثاثہ جات ہی نہیں ہے، وہ بالکل بھوکا ننگا جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اب خود جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اکانومی جو ہے اس کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، ملک دیوالیہ پن کی دہلیز پہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، IMF آپ کو پیسے جو ہے وہ مزید قرضے جو ہے وہ نہیں دے رہا، اور ڈالر جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ تو یہ اس صورتحال میں آپ بتائیے کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ دفاع پہ خرچ کرنا، کیا یہ دانش مندی ہے؟ اب دیکھیں نا کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک بندہ جس کے گھر میں روٹی پوری نہیں ہو رہی، اور وہ اس کے گھر کے چاروں طرف بڑی سخت سیکیورٹی ہو، اور اپنی حفاظت کے لیے اس نے محافظوں کی ایک فوج جو ہے وہ بھرتی کر رکھی ہو، اور اپنی آمدن کا وہ 100% بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی پہ خرچ کر رہا ہو، تو اس سے پوچھنا بنتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو کی دماغی حالت جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ آپ یہ کچھ پیسے اپنے بچوں پہ لگائیں، اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے پہ خرچ کریں۔ ٹھیک ہے سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے، لیکن جب آپ کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں تو کوئی آئے گا بھی تو کیا لے جائے گا؟ کوئی کیوں آپ کے گھر پہ حملہ کرے گا، اور کیوں لوٹ کے آپ کو لے جائے گا؟ اور لوٹنے بھی آئے گا تو کیا لوٹ جائے گا؟ تو یہ جناب سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پوری دنیا میں پہلے بھی جو ہے وہ عرض کر چکا ہوں کہ جو جنگ کے اس کے جو نہج ہے وہ بدل گئی ہے، جو جنگ لڑنے کے انداز اور اطوار ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ کلچر آ رہا ہے کہ سمارٹ جو آرمیز ہیں وہ بجائے اس میں یعنی تعداد پہ انحصار کرنے کے کہ جی فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، اس کی بجائے تعداد کم کی جا رہی ہے، اور اپنی فوجوں کو جو ہے وہ جدید اسلحہ ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ اکوپ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ اتنے بڑے ریسورسز جو ہیں وہ تنخواہوں پہ ہی اور دیگر مراعات پہ ہی جو ہے وہ خرچ کرتے چلے جائیں گے، تو پھر آپ کا دفاع مضبوط نہیں ہوگا بلکہ کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔